बाजार उड़े। मुल्क भर में यौम दिफा आज भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुसल्लह अफवाज के गाजी और शोहदा को कौम का सलाम और खैराज अकीदत। मज़ार कायद पर गार्ड की तब्दीली की तकरीब होगी। जंग सितंबर के गाजियों और शहीदों ने जुर्रत व बहादुरी की वो लाजवाल दास्तान रकम की जो रहती दुनिया तक याद रहेंगी। भारत को हर महाज पर मुंह की खाना पड़े। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। सदर आरिफ अलवी का 6 सितंबर के पैगाम में वतन के दिफा की खातिर जानों की कुर्बानी पेश करने वाले शोहदा को सलाम। कहा कि मुसल्लह अफवाज किसी भी किस्म के हालात से निपटने और बैरूनी अंदरूनी मुहाज पर हर तरह के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सैलाब या दीगर कुदरती आफात में उनकी मिसाली किरदार काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने दहशतगर्दी के इफरीत को शिकस्त देकर 1965 की जंग के काबिल फख्र विरसे को आगे बढ़ाया। हालिया सैलाब में हजारों लोगों की जानें बचाने में मुसल्लह अफवाज और दीगर इदारों के एहलकारों के किरदार को सराहते हैं। मुश्किल मुआशी सूरत हाल के बावजूद अपने दिफा की मजबूती से गाफिल नहीं। मसला कश्मीर का हल इलाकाई अमन और तरक्की के लिए जरूरी है। सितंबर 1965 को भारत ने रात के आखिरी पहर पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला कर दिया। तहम पाक फौज के बहादुर और गयूर जवानों ने अपने से 8 गुना बड़े दुश्मन को पसपाई पर मजबूर किया। दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। लाहौर के करीब वाक़ BRB नहर इस जंग में पहली दिफाई ढाल साबित हुई। मेजर अजीज भट्टी शहीद ने 5 दिन मुसलसल जान हथेली पर रखकर लाहौर का दिफा किया और शहादत के आला रुतबे पर फायज हुए। इस जुर्रत व बहादुरी पर उन्हें निशान हैदर का एजाज मिला। सवाल पूछता हूं कि सब जिन्होंने साजिश करके इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया था, आज कौम को जवाब दे कि तुमने किया क्या, गद्दारी किया कौन से। आज कौम आपसे जवाब मांग रही है। ये डरते आपकी वजह से हैं। इनको पता है कि जब इलेक्शन हुआ इनका नाम और निशान मिट जाएगा। दूसरी वजह यह है कि नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहाँ कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। इमरान खान के बयान पर पाकिस्तान आर्मी में शदीद गम और गुस्सा है। आर्मी चीफ की तैनाती पर इमरान खान का बयान हतक-आमेज है। बेदाग हुब्बुल वतनी और शानदार अहलियत वाली सीनियर फौजी क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश अफसोसनाक है। इमरान खान के फैसलाबाद जलसे से खिताब में दिए बयान पर पाक आर्मी का रद्द-ए-अमल। कहा कि आर्मी चीफ के इंतखाब का अमल मुतनाज़ बनाना न रियासत पाकिस्तान और न ही इदारे के मफाद में है। अफसोस है कि ऐसे वक्त सीनियर फौजी क़यादत को बदनाम और कमजोर करने की कोशिश की गई जब हर रोज इदारा पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानें कुर्बान कर रहा है। आर्मी चीफ की तकरीरी का तरीका आइन में वाज़ेह है। तनाज़ात को हवा देने की कोशिश करने वाले सीनियर सियासतदानों का तर्ज अमल मायूस कुन है। इमरान खान ने फैसलाबाद जलसे में कहा था कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ अपना चोरी का किया पैसा बचाने के लिए फेवरेट आर्मी चीफ लाना चाहते हैं और डरते हैं कि कोई तगड़ा और मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो उनसे पूछेगा।
کا نیا سربراہ ٹاپ 5 جرنیلوں میں سے بنایا جائے گا. اس اصول سے روگردانی نہیں کریں گے. یہ تعیناتی وزیر اعظم ادارے کی مشاورت سے کرتے ہیں. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو. کہا کہ عمران خان کا فیصلہ باد جلسے میں بیان شہباز گل کے بیان کی دوسری قسط ہے. عمران خان نے فوج کے 5 یا 6 3 اسٹار جرنیلوں میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مسلح فوج اور اس کی قیادت کے خلاف براہ راست کیچڑ اچالنے اور زہریلے الزامات میں ملوث عمران نیازی کا مذموم ایجنڈا پاکستان کو تباہ کرنا اور کمزور کرنا ہے. مریم نواز نے کہا کہ عمران خان ملکی استحکام، معیشت اور میڈیا کے بعد مسلح فوج پر حملہ آور ہے. عدلیہ سمیت تمام شراکت داروں نے عمران خان سے فیصلہ کن انداز میں نہ نمٹا تو پاکستان کو مزید نقصان ہو. سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں انٹیلیجنس اطلاعات پر آپریشن. 4 دہشت گرد مارے گئے. دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کی کیپٹن سمیت 5 جوان شہید ہو گئے. دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث. صدر مملکت عارف الوی نے خود کو عمران خان کے بیان سے الگ کر لیا. کہا کہ آرمی چیف سمیت پوری فوج کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا. فوج محب وطن ہے، جان دیتی ہے. موجودہ حکومت سمیت سب ادارے محب وطن ہیں. عمران خان اپنے بیان کی خود وضاحت کریں کہ ان کے کہنے کا مقصد کیا تھا. صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں صدر مملکت نے کہا کہ پس پردہ مفاہمت کے لیے کام کر رہے ہیں. کوشش ہے کہ اسٹیک ہولڈرز میں غلط فہمیاں دور کی جا سکیں. آج سب کو انسان اور حیوان کا پتہ چل گیا. ساری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ اس قوم کا فتنہ کون ہے. سابق صدر آصف علی زرداری کا بیان. کہا کہ عمران خان نے ملک کو کمزور کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ہم اس شخص کی حوث کی خاطر اداروں کو متنازع نہیں بننے دیں گے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی جانب سے بھی عمران خان کے بیان کی مذمت. کہا کہ عمران خان پاکستانی معیشت، سیاست اور معاشرے کے لیے ان گائیڈڈ میزائل ہے. عمران خان پاکستان کو افغانستان، لیبیا اور شام بنانے کی کوشش کر رہا ہے. عوام ملکی سلامتی کی کاوشوں میں مسلح فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری جو فوج کی قیادت ہے اس کی محب الوطنی جو ہے کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا. اس سے بڑی توہین پاکستان کی فوج کی کیا ہوگی کہ ایک مفرور شخص پاکستان کے اگلے آرمی چیف کے نام کی منظوری دے گا اور ایک ہی رات جو ہے وہ الاپ رہے ہیں. فوج اور جوڈیشری آپس میں مل جائیں اور خدا کے لیے عمران خان کو آپ ڈسکوالیفائی کر دیں. بیان عمران خان کا وضاحت عواد چودھری کی. کہا کہ فوجی قیادت کی حب الوطنی پر شک و شبہ نہیں ہو سکتا. عمران خان کا سوال یہ تھا کہ کیا فوج میں تقرری وہ کریں گے جو اصل سیکیورٹی رسک ہیں. شہباز شریف لندن جا کر نواز شریف سے اگلے آرمی چیف کی منظوری لیں تو اس سے بڑی توہین کیا ہوگی. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور ہمنوا ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں کہ فوج اور جوڈیشری مل جائیں، عمران خان کو نااہل کر دیں. عمران خان کو نااہل کریں تو پھر آپ کو اسلام آباد سے نکل کر دکھائیں. منچھر جھیل میں پانی کا دباؤ کم کرنے کے لیے مزید 2 مقامات پر کٹ لگا دیے گئے. جھیل سے نکلنے والے پانی سے وزیر اعلیٰ سندھ کے آبائی گاؤں باجارہ اور جنگارہ بھی زیر آب آ گئے. اب بھی سیون شہر اور سعید آباد کے لیے خطرہ. جھیل سے نکلنے والا پانی سیون ٹول پلازا کے قریب انڈس ہائی وے سے ٹکرانے لگا. بلوچستان سے آنے والے ریلوں کے باعث جوہی اور مہڑ کے رنگ بندوں پر پانی کا دباؤ برقرار. بندوں کی مضبوطی کا کام جاری. وزیر آب پاشی سندھ کا کہنے کہ منچھر جھیل میں مزید کٹ لگانے سے جوہی، خیرپور، ناتن شاہ، مہیڑ میں جمع پانی کا اخراج ممکن ہو سکے گا. بدین کی پران ندی میں 6 روز بعد دوبارہ شگاف پڑ گیا. 30 سے زیادہ ڈوبے دیہات میں پانی کی سطح مزید بڑھ گئی. بلوچستان کے علاقے بولان میں سیلاب سے متاثرہ 220 kV ٹرانسمیشن لائن کی مرمت نہ ہونے کی وجہ سے بلوچستان کو 600 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا.
بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک جا پہنچا. شکارپور سے کوئٹہ آنے والی 24 انچ قطر کی سوئی گیس پائپ لائن کی مرمت مکمل نہ ہونے سے زیارت، مصون، قلات، پشین کو سوئی گیس بحال نہ ہو سکی. کچھ نہیں بچا. لاکھوں جو مکانات ہیں ہم نے اب دیکھیے راستے میں تو کچے جو گاؤں ہیں وہ بالکل ڈوب چکے ہیں. اس وقت جو سب سے زیادہ جو ضرورت یہاں پر ہے سندھ میں وہ ہے خیموں کی، وہ ہے ماسکیٹو نیٹس کی. تمام جو ادارے ہیں ان سے میری گزارش ہے اس مصیبت کے وقت پاکستان کے عوام کا ہاتھ تھام دیں. اور سیاست ہم بعد میں کریں گے، یہ سیاست کا وقت نہیں. سیاست کو اس وقت ہم دریا برد کریں. وزیر اعظم شہباز شریف کا سندھ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ. وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی ہمراہ تھے. وزیر اعظم کا وفاق کی جانب سے سیلاب متاثرین کی امداد 28 سے بڑھا کر اب 70 ارب روپے کرنے کا اعلان. کمبر شہداد کوٹ میں سیلاب سے تباہی پر بریفنگ. کیمپ کے دورے میں وزیر اعظم نے متاثرین سے بات چیت کی اور امدادی چیک تقسیم کیے. بلاول بھٹو نے کہا کہ کروڑوں متاثر ہیں اور لاکھوں بے گھر. سیلاب سے تباہی ملکی تاریخ کا بڑا سانحہ ہے. یہ وقت متحد ہو کر دنیا کو پیغام دینے کا ہے کہ ہم ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس سے قبل وزیر اعظم اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سکھر حیدرآباد ہائی وے کا بھی فضائی جائزہ لیا. صاحب اتنے دن آپ پہلے کہاں تھے سفر میں؟ یہ ہمارا خان صاحب نے سکھر سارا ڈوب رہا تھا. آپ کہاں تھے؟ خان صاحب نے سکھر ڈوب رہا تھا. آپ کہاں تھے سکھر میں؟ آیا تو نہیں، یہ سکھر ڈوب رہا تھا سارا. سکھر یہ ڈوب رہا تھا. کہاں تھا تم لوگ؟ آپ وزیر اعظم نے کیا دیا تھا؟ کیا دیا تھا وزیر اعظم نے آپ کا؟ اس نے کیا دیا تھا؟ دوسرے دن کے بعد مہینے کے بعد یہاں پر آئے. وزیر اعظم نے کیا دیا؟ 1 مہینہ ہو گیا. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا سکھر میں سیلاب متاثرین کے کیمپ کا دورہ. متاثرین سے ملاقات کی، ان کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر پہنچے. عمران خان کے ساتھ موجودہ درجنوں رہنماؤں اور کارکنوں نے میز پر بیٹھے چند متاثرین کو کھانا دیا. سیلاب متاثرین نے عمران خان سے عدم سہولیات پر شکایات شروع کر دی. شہری نے عمران خان سے سوال کیا کہ جب سکھر ڈوب رہا تھا تو خان صاحب آپ کہاں تھے؟ عمران خان شور میں سوال انسنا کر کے گاڑی میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے. سکھر میں ہی عمران خان کے استقبالیہ تقریب میں کارکنان لڑ پڑے. مبینہ طور پر خواتین ورکر سے مبینہ چھیڑ چھاڑ کرنے پر کارکنان کی تلخ کلامی اور ہاتھا پائی ہوئی. کرسیوں اور ڈنڈوں سے حملے. ہلال احمد سوسائٹی پاکستان نے اپنے سابق چیئرمین گلوکار ابرار الحق کا دعویٰ مسترد کر دیا. ابرار الحق نے کہا تھا کہ ان کے دور میں ہلال احمد نے سیلاب زدگان کے لیے ایک ہفتے میں 6 ارب روپے کے احتیاط اکٹھے کیے. ہلال احمد سوسائٹی نے کہا ہے کہ اس کے پاس 6 ارب روپے تک پہنچا، اس کے 7ویں حصے کے برابر احتیاط بھی جمع نہیں ہوئے. اس بارے میں ابرار الحق کا بیان جھوٹ ہے. صدر عارف الوی نے ابرار الحق کو چند روز پہلے ہلال احمد سوسائٹی کی سربراہی سے ہٹا دیا تھا. ایک اہلکار کے مطابق موجودہ سیلاب میں ہلال احمد سوسائٹی کا اپنی تاریخ کا سست ترین کردار ادا کیا. ہلال احمد سندھ میں طبی امداد کا ایک بیگ تقسیم نہیں کر سکی. رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ کی خیرپور میں اپنے حلقے میں آمد. متاثرین نے نفیسہ شاہ کی گاڑی کا گھیراؤ کر لیا. شکایت کی کہ ہم سڑکوں پر بال بچوں سمیت کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی، نہ ہی ٹینٹ ملے ہیں. نفیسہ شاہ گاڑی میں چپ چاپ بیٹھے رہیں اور روانہ ہو. وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل فلڈ ریسپانس کوآرڈینیشن سینٹر کا دورہ. سیلاب سے ہوئے نقصانات کا بروقت سروے کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ قدرتی آفات سے تحفظ کے لیے نکاسی آب اور بہتر انفراسٹرکچر کی تعمیر ضروری ہے. وزیر اعظم کی نکاسی آب کے نظام کی بہتری کی پلاننگ پیش کرنے کے لیے کمیٹی بنانے کی ہدایت. عالمی ماہرین سے مشاورت کے بعد مضبوط نیشنل فلڈ کنٹرول پلان تیار کرنے کی بھی ہدایت. وزیر اعظم سے چین کے سفیر نونگ رونگ کی ملاقات. وزیر اعظم نے کہا کہ سیلاب زدگان کے لیے امداد پر تہ دل سے مشکور. 2000 درخت یہاں پر بہت سارے پکے ہوئے تھے، پورے بڑے پڑے تھے. ہم ابھی کٹائی کرنے والے تھے لیکن یہ سارے سیلاب کی وجہ سے سارے تباہ ہو.
نہ درخت رہے نہ باغ کی ہریالی، برسوں کی محنت پل بھر میں سیلاب کی نظر ہو گئی۔ بلوچستان کے ضلع قلعہ سیف اللہ کا زرخیز علاقہ رسائی، بربادی اور تباہ حالی کی داستان بن گیا۔ باغ مالکان کا کہنا ہے کہ پھل بالکل تیار تھے، بس اترنا باقی تھے، مگر سیلاب نے موقع نہ دیا۔ حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کی بھی افواج پاکستان اور اس کی قیادت کے خلاف نفرت پھیلانے اور حساس پیشہ ورانہ امور کو متنازع بنانے کی شدید مذمت۔ مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ قوم سیلاب سے دوچار ہے اور عمران خان مسلح افواج سمیت قومی اداروں اور عوام سے لڑ رہا ہے اور سنگین بہتان تلاشی کر رہا ہے۔ آئین و قانون کی طاقت سے اس مضمون سازش کو ناکام بنائیں گے۔ رہنما MKN پاکستان خالد مقبول نے کہا کہ عمران خان نے اداروں کو لڑانے اور بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی، وہ سرخ لکیر عبور کی گئی جس کے بعد کسی کی بھی حب الوطنی پر سوالات اٹھنے شروع ہو جائیں۔ عمران خان کی تقریر نے شہباز گل کے بیان کو آفیشیل بیانیہ بنا دیا۔ فوج کو کسی بھی سیاسی لیڈر سے وفاداری کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جنرل ریٹائرڈ رضا خان کی عمران خان کے افواج پاکستان سے متعلق بیان کی مذمت۔ عمران خان سے اپنا بیان واپس لینے اور معافی مانگنے کا مطالبہ۔ جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا ہے کہ فوج کو علم ہے پاکستان کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ اس بیان سے مسلح افواج کے افسران کو سخت تشویش ہوئی ہے۔ اس وقت اس طرح کے بیانات فوج کے مورال پر براہ راست اثر ڈالیں گے۔ دنیا میں کہیں اپنی افواج پر سازش کا الزام نہیں لگایا جاتا۔ بیان واپس لینے کے لیے ان کے فالوورز کو اپنی لیڈرشپ پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے عمران خان کے بیان کو انتہائی قابل مذمت اور تکلیف دہ قرار دیا۔ کہا کہ فوج کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ فوج نے اپنے تحفظات بڑے واضح بتا دیے، دیکھنا ہے کہ حکومت کیا کارروائی کرتی ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ NDA میں سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ دے گی۔ حکومتی کوٹے سے زیادہ حجاج کی بکنگ کی انکوائری کا معاملہ پیش ہوگا۔ الیکٹرک پنکھوں کی کم سے کم انرجی معیار پر بریفنگ ایجنڈے میں شامل۔ ECC اور کابینہ کمیٹی قانون سازی کے فیصلوں کی بھی توثیق ایجنڈے میں شامل۔ کراچی کی راشد مناس روڈ پر مبینہ مقابلہ، 2 ملزمان ہلاک، 1 ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان ایئرپورٹ سے آنے والے مسافروں سے لوٹ مار کرتے ہیں۔ چارسدہ کے تھانہ خان ماہی میں نامعلوم افراد دستی بم پھینک کر فرار ہو گئے، 1 پولیس اہلکار شہید ہو گیا۔ کینیڈا میں چاقو حملے کا ملزم ایک مکان کے قریب سے مردہ حالت میں مل گیا۔ پولیس کے مطابق ڈینین سینڈرسن کی لاش مل گئی۔ دوسرا ملزم بھائی مائلز سینڈرسن تاحال مفقود ہے۔ گزشتہ روز سسکیچوان میں چاقو حملے میں 10 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہوئے۔ لز ٹرس رشی سونک کو شکست دے کر برطانیہ کی نئی وزیر اعظم منتخب ہو گئی۔ ملکہ برطانیہ لز ٹرس کو وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری سنبھالنے کی دعوت آج دیں گی۔ لز ٹرس پہلی بار 2010 میں نارفولک سے رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئی۔ وہ ڈیوڈ کیمرون، ٹریزا مے اور بورس جانسن کی کابینہ میں ذمہ داریاں نبھا چکی ہیں۔ لز ٹرس کی کامیابی کی خبر سنتے ہی وزیر داخلہ پریتی پٹیل نے استعفیٰ دے دیا۔ اسکاٹش لیبر پارٹی کے سربراہ انس سرور نے نئے عام انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر پر چھاپے کے بعد ریپبلکن رہنما سازشی تھیریاں گھڑنے لگے۔ ریپبلکن سینیٹر رینڈ پال اور مارکو روبیو نے دعویٰ کیا ہے کہ چھاپا اس لیے مارا گیا تاکہ ٹرمپ کو قانونی گھیرے میں لانے کے لیے جعلی ثبوت پلانٹ کیے جا سکیں۔ ٹرمپ کے گھر سے برآمد ہونے والی دستاویزات کی تفصیل سامنے آ گئی۔ ٹرمپ 18 ٹاپ سیکرٹ دستاویزات اور 54 سیکرٹ دستاویزات، 11,169 دیگر سرکاری دستاویزات یا تصاویر اٹھا کر گھر لے آئے۔ فلسطینی صحافی شیریں ابو عاقلہ کی ہلاکت کی ذمہ دار کا واضح تعین مشکل ہے، تاہم بہت حد تک ممکن ہے کہ شیریں ابو عاقلہ حادثاتی طور پر اسرائیلی فوجی کی گولی کا نشانہ بنی۔ اسرائیلی فوج نے حادثاتی واقعہ کہہ کر جان چھڑا لی۔ تحقیقاتی رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوج شیریں ابو عاقلہ کے صحافی ہونے کی شناخت نہیں کر سکا۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیلی رپورٹ کا خیر مقدم۔
قتل کے ذمہ داروں کو سزا دینے کا مطالبہ. اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 11 مئی کو شیریں ابو عاقلہ کو سر میں گولی مار کر ہلاک کیا. چین کے صوبے سیچوان میں 6.6 شدت کا زلزلہ. ہلاک افراد کی تعداد 46 ہو گئی. 50 سے زیادہ زخمی. متعدد مکانات کو نقصان پہنچا. امدادی کارروائیاں جاری. امریکی ریاست کیلیفورنیا میں گرمی کی شدید لہر جاری. کیلیفورنیا میں مختلف مقامات پر جنگلات میں لگی آگ میں بھی تیزی آنے لگی. حادثات میں 2 افراد ہلاک. 100 سے زیادہ مکانات تباہ ہو گئے. ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور. کابل میں روسی سفارتخانے کے قریب خودکش دھماکہ. روسی سفارتخانے کے 2 اہلکاروں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے. دھماکے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی. روس کی مذمت. کابل میں سفارتخانے کی سیکیورٹی میں اضافہ. UAE میں موجود فاسٹ بولر حارث سروکر نسیم شاہ کی ریحاب کے لیے انگلینڈ میں موجود شاہین شاہ آفریدی کو ویڈیو کال خیریت دریافت کی. شاہین آفریدی نے کہا کہ وہ فٹ ہیں. وہ 2 ہفتوں بعد بولنگ کا آغاز کریں گے. کہا کہ ایشیا کپ ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے. جیو نیوز کے پروگرام جشن کرکٹ میں 500 کے دوڑ میں ارشاد بھٹی نے فیض اللہ نیازی کو ہرا دیا. انضمام الحق نے آج بھارت سری لنکا کے ساتھ میچ میں پریشر میں ہوگا. بھارت ایشیا کپ سے باہر ہو سکتا ہے. سکندر وقت نے کہا کہ لگتا ہے کہ پاکستان سے شکست کے بعد بھارت کو نیند نہیں آئی ہوگی. US اوپن ٹینس میں عالمی نمبر 3 اسپینش اسٹار رافائل نڈال کو امریکی کھلاڑی فرانسس ٹیافو کے ہاتھوں اپسیٹ شکست. کسی بھی بڑی چیمپئن شپ کی کوارٹر فائنل میں پہلی بار پہنچنے والے ٹیافو نے نڈال کو ایونٹ سے باہر کر دیا. جاگ اٹھا ہے سارا وطن میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن ہے وطن. 1965 کی جنگ میں حب الوطنی سے بھرپور گیتوں نے نہ صرف قوم کے حقیقی جذبات کی ترجمانی کی بلکہ فوجی جوانوں کو بھی جوش و جذبے سے سرشار کر دیا. ایسے ترانے تخلیق کیے گئے جن کا آج بھی کوئی ثانی نہیں. سے بھرپور ٹام کروز کی فلم ٹاپ گن میوریک ایک بار پھر باکس آفس پر چھا گئی. ریلیز کے 15ویں ہفتے فلم 79 لاکھ امریکی ڈالر یعنی 1 ارب 73 کروڑ روپے سے زیادہ کما کر پہلے نمبر پر آ گئی. بریڈ پٹ کی 1 مہینہ قبل ریلیز ہونے والی ایکشن تھرلر فلم بلٹ ٹرین 73 لاکھ ڈالر یعنی 1 ارب 60 کروڑ روپے کما کر دوسرے نمبر پر ہے. Nothing simple about this job. Something else going on here. Yeah, I'm not the only one on this train looking for this case.